नवाब मोहम्मद इस्माइल 4 आदमी थे, तो उसका तर्जमा मौलाना जफर अली खालिक किया और आज उसकी बदौलत हम सुबह आज़ादी जैसी नेमत से बहरमंद हैं। और मौजूदा हुक्मरानों सुन लो, जब तक अब्दुल कादिर बलोच जैसा MNA, मलक रियाज जैसा अजीम शख्स, डॉक्टर शौकत महमूद जैसा अजीम इंसान हमें पाकिस्तान में वजूद में है, तो ये पाकिस्तान कभी इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पाकिस्तान कायम रहेगा, पाकिस्तान कायम रहेगा। और ये बात आपको बता दूं, किसी ने लहज इकबाल से हुई ये सदा बुलंद, ऐ कौम मत हो हर वक्त आरज़ूमंद, रहो अब्दुल कादिर बलोच के आरज़ूमंद। अब्दुल कादिर बलोच जिस वक्त टीवी पर आ जाते हैं तो मैं सारे काम छोड़कर इनका ख्यालात जानता हूँ। रब्बे काबा की कसम, जब तक ऐसा शख्स मौजूद है, हिंदुस्तान की कितनी भी कोशिश हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का वजूद रहेगा रहेगा रहेगा। और बलूचिस्तान जितनी मदनियात वहाँ है, सारा पाकिस्तान हमारा पेट पाल सकता है, लेकिन हमारी तवज्जो नहीं दी। मैं ढाका में BKPD मेंबर अयूब खान ने वहाँ कहा था कि मुझे अगर 2 साल दे दिया जाए तो मैं बलूचिस्तान में इतनी मदनियात वहाँ निकालूंगा कि आप हैरतज़दा हो जाएंगे। तेल निकालूंगा, गैस निकालूंगा, सोना निकालूंगा, तांबा निकालूंगा। लेकिन ये इंसान अफसोस का मुकाम है, जो भी हुक्मराता है बलूचिस्तान की तो नहीं देते। ये सिर्फ मौजूदा हुक्मरान दौलत के पुजारी बने हुए हैं, लूट खसूट के चक्कर में पड़े हुए हैं। और अभी अब यहाँ तक तो हालात हो चुके हैं। जनाब ब्रिगेडियर साहब, एक छोटी सी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में मैं इल्तिमास करूंगा करारदाद के हवाला से मलक बरकत अली साहब की एक तस्वीर कौमी असेंबली में लगाई जाए। ये आपको मंजूर है? आपका मुतालबा है मेरे साथ? तो अब एक छोटा सा लतीफा सुनाकर अफसोसनाक बात खत्म करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब की निगाहें मुझे बता रही है कि बस बात करो। एक सिख मर गया ते सिखनी वैन पा रही थी पे सरदारा तू किथे गया, मैं जिथे दीवा ना बत्ती पे सरदारा तू किथे गया, जिथे आटा ना रोटी, जिथे आटा ना रोटी। तो कहने लगा, कोई मुंडा बैठा थी, कहना बेबे किते पाकिस्तान से नहीं चला गया। अब ये हालत हो चुकी है इन हुक्मरानों से। जल्दी मैं चंद दिन हुए उम्रा के लिए गया, वहां मैंने रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, मैंने कहा ऐ खुदा जरदारी से निजात दे दे। बहुत आपके ख्याल राम साहब, नियाज मलिक साहब, मैं इस सोच के साथ यहाँ पर आया था कि शायद मैं ही बोलने वाला आदमी हूँ और बलूचिस्तान का मसला होगा जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, लोग सुनेंगे। और बात करने के बारे में मैंने बहुत कम टाइम रखा था तकरीर के बारे में। सवाल जवाब सूरत में मैंने फैसला किया था कि बलूचिस्तान के मसले को
میں آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں. اس وقت میری گھڑی میں 1:30 بجے ہے اور جنرلی 2 بجے کے قریب لوگ کھانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں, کھانے کا ٹائم ہوتا ہے اور آدھا گھنٹہ ہے. اور یہی میری شکایت ہے پورے پاکستان سے, اپنے بھائیوں سے, پاکستانی بھائیوں, بلوچستان کے مسئلے کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں. یہ میری شکایت ہے. ہمارے 50 سال لگے ہوئے ہمارے قومی اسمبلی میں, وہاں پر میں چیختا ہوں, چلاتا ہوں, بھی کرتا ہوں, لیکن سننے کے لیے ان کے پاس کام نہیں. معذرت میں اپنی مجھے جانتے ہیں میں مرد آدمی ہوں, میری باتوں کو مائن نہ کرے, لیکن میں آدمی برا نہیں ہوا. آخر میں لوگ جب مجھے ٹابلیٹ کھانے. بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آج کے جیوسٹک انوائرمنٹ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. آج یونیپولر ورلڈ ہوا, آج سے کوئی 20 سال پہلے امریکہ دنیا کے سین پر ہوا ہے واحد سپر پاور کے طور پر, اور اس کے مقابلے میں اب چائنا بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تقریباً اس کے برابری میں آ رہا ہے. دنیا کا اس وقت دنیا کی جتنی بھی پاپولیشن ہے اس کی میجارٹی اس کنٹینیوس خطے میں, یورپ میں, ایشیا میں, افریقہ میں, یہ سب کے سب جڑے ہوئے ملک ہیں. آسٹریلیا ایک طرف علیحدہ ہے اور امریکہ ایک طرف علیحدہ ہے. ان دونوں کی پاپولیشن کو اگر ملایا جائے تو 6 ارب یا 7 ارب کی پاپولیشن کی بات کی جاتی ہے. 6 ارب کی پاپولیشن اس خطے میں ہے جہاں پر چائنا وقوع پذیر ہے. اور دنیا کی مارکیٹ آج کل کہاں پر ہے؟ دنیا کی مارکیٹ ایشیا میں اور افریقہ میں ہے. امریکہ اتنا دور بیٹھا ہوا ہے, لیکن وہ کسی صورت میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ دنیا کے اوپر چائنا چھا جائے. جس طریقے سے انہوں نے اپنے اکانومی کو ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ اس کو کسی صورت میں آگے نہیں آنے دینا چاہتے ہیں. اور میرے خیال کے مطابق وہ اس کے کاؤنٹر کے طور پر اس کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے انڈیا کو سامنے لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی, اور انڈیا کو بھی بے لگام اور چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. یہ بھی ان کی پالیسی ہے. اور اس کو چیک میں رکھنے کے لیے ایک مستحکم اور مضبوط پاکستان ایون امریکن انٹرسٹ میں بھی فٹ بیٹھتا ہے. اس کا کوئی شک نہیں, فٹ بیٹھتا ہے. دوسری طرف وہ پاکستان جس کو ایک کاؤنٹر کے طور پر, ایک چیک کے طور پر, ایک مضبوط مملکت کے طور پر امریکہ یہاں پر مینٹین کرنا چاہتا ہے, اس کے بڑے سیریس قسم کے مسائل ہیں. اور وہ سیریس مسائل پچھلے 10-11 سال سے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. وہ مذہبی جمہوریت ہے جو اس ملک کے اندر آ چکا ہے, جو فاٹا پہ ہو رہا ہے, جو افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے, اور جو کچھ یہاں ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت جو سوئسائڈ بامبنگ اور یہ جو کیا کیا چیزیں آ چکی ہیں, نان ٹالرنس جس قسم کی آ چکی ہے. اور دوسری طرف سے ہماری اپنی قوت, جو طاقت ہماری بنی, ہمارے نیوکلیئر پاور, وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سیریس پرابلم ہے. ہمارے لیے ہمارا نیوکلیئر پاور ہونا بھی ہمارے لیے ایک سیریس پرابلم ہو گیا. پرابلم اس لیے کہ امریکہ کو کسی صورت میں سوچ نہیں کرتا ہے کہ وہ پاور ہمارے پاس ہو, اور وہ نہیں ہے کہ اس کے مخالف کسی اور وجہ سے, اس مذہبی جنونیت کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں صحیح ہے غلط ہے, اس کو میں آپ کے سمجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول ہو اور قبضہ ہو, اور پھر اس کو ان کے مفادات کے خلاف استعمال کیا جائے. یہ پرابلم ہے. اس وقت پاکستان کو ایک طرف سے امریکن ریکوائرمنٹ کے مضبوط اور مستحکم رکھا جائے, اور دوسری طرف یہ ڈر ان کا کہ کیا ہو سکتا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. یہی مقاصد ان کے بلوچستان جو اس وقت پاکستان کا 43.8% یا 6% ایریا ہے, ایگزیکٹلی تمام مقاصد امریکنز وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. وہ مقاصد کیا ہے؟ انڈیا کو چیک میں رکھنے کے لیے ایک طرف سے کولو اور دوسری سے ڈیرا مکتی والا ایریا اگر ملا ہے تقریباً 100-150-200 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے. انڈیا سے ہارڈلی کوئی 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. جب خدا نہ خاصہ ہمارے خاک ہوتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ اگر ملکوں کے جب باؤنڈریز چینج کیے جائیں تو 50-60 کلومیٹر آگے پیچھے کرنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہوتا ہے. دوسری طرف اگر امریکہ کو ریکوائرمنٹ ہے
کہ سینٹرل ایشین ریسورسز کو اگر ڈرا کیا جائے اور لایا جائے، ان کو نکالا جائے اور ایکسپلائٹ کیا جائے، یا افغانستان کو کنٹرول میں رکھے یا ایران کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی جانی ہو، ایک بہترین فلینک کو وہاں سے ملتا ہے. وہ تمام مقاصد جو وہ یہاں سے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تمام کے تمام مقاصد وہاں پر حاصل کیے جا سکتے ہیں. بلوچستان بلوچستان کی پاپولیشن اس وقت 6.5 ملین ہے جو 1998 کی سینسس کے مطابق. اس میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب، بلکہ 30 لاکھ کے قریب پشتون ہیں، اور پشتون اور بلوچ آپس میں رہنا نہیں چاہتے ہیں. وہ 15% ایریا میں رہتے ہیں بلوچستان. اگر ان کو علیحدہ کیا جائے اور میری علاقوں کو علیحدہ کیا جائے، لوگ اس قسم کی شرارت کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے. جہاں پر جعفر خان جمالی وغیرہ پیدا ہوئے تھے، 15 لاکھ وہاں کی آبادی، تو باقی جو پاپولیشن رہ جاتا ہے وہ کتنا ہے؟ مشکل سے 4 ملین کے قریب وہ پاپولیشن بن جاتی ہے. اور 4 ملین کو فیڈ کرنے کے لیے اگر 3 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ایریا اویلیبل ہو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بلوچ یوتھ کو آج مسلیڈ کرنے کے لیے بتائی جا رہی ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے کتنا اکنامک ریسورسز ہے، منرلز کیا ہے، گیس بلا بلا بلا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا کہ کیا کچھ بلوچستان ہے. تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ کا مفاد نہیں ہے، آپ کا مفاد کہیں اور ہے، آزادی میں آپ کا مفاد ہے. یہ میں نے جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ اس لیے میں نے بتائی کہ ایک طرف انڈیا ہے، انڈیا ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان مضبوط ہو اور مستحکم ہو. لیکن آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف سے ہمارے اوپر یہ بھی الزام ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ آکوپائڈ کشمیر، اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے اوپر الزام ہے. میں جنرل افسر کمانڈنگ کا آزاد کشمیر رہا ہوں 3 سال. اس سے پہلے میں نے وہاں پر بریگیڈ کمانڈ کی ہے. کیا کچھ وہاں پر ہوتا ہے، کیا کچھ وہاں پر کرایا جاتا ہے، یہ کچھ حقیقتیں ہیں. جا رہا ہے جو وہاں پر کی جا رہی ہے، اگر واقعی یہ حقیقت ہے وہاں پر کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر انڈیا بلوچستان میں کچھ کر رہا ہے یا جس کا اسے پر الزام لگایا جاتا ہے